अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट नाज़िया अकरम। आज का इंसान साइंस और टेक्नोलॉजी में घिरा नजर आता है। साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की ने इंसान के लिए उसे काफ़ी सहूलतें और आसानियाँ पैदा कर दी हैं, और कई मुश्किलात भी हैं, लेकिन वैसे सहूलतें फिर भी ज़्यादा हैं। घर हो या दफ्तर, ज़राअत हो या सनत, या फिर ज़िंदगी का कोई भी शोबा, हर जगह साइंस की करामात नज़र आती हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इस दुनिया का वजूद में आना भी एक साइंस ही है, और दुनिया का निज़ाम जिस तरतीब से चल रहा है वो भी साइंस ही है। साइंस इल्म नहीं बल्कि अमल है जो पूरी कायनात पर मुहित है, और दुनिया भर में साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से काफ़ी रिसर्चेस हो रही हैं, और इसी वजह से आए रोज़ नित नई इन्वेंशंस हो रही हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी ने इंसान की ज़िंदगी पर कैसे असरात डाले हैं, और पाकिस्तान में साइंटिफिक रिसर्च की क्या सूरत हाल है, आज हम इस पर बात करेंगे। इसी टॉपिक पर हम आपसे डिस्कस भी करेंगे, आपकी राय भी जानेंगे, और आपकी राय और ख्यालात जानने के लिए हमारे साथी भी आपके पास आएंगे, और आपसे लाइव कॉल्स पर भी बात होगी। और लाइव कॉल्स पर आप हमसे बात कर सकते हैं, नंबर है 0423630816। और जनाब, इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे स्टूडियो में मौजूद गेस्ट से। आज हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल PCSIR लेबॉर्ट्रीज डॉक्टर शहजाद आलम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे आज प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हम जिस तरह से बात करें साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो डॉक्टर साहब सबसे पहले ये बताएं कि साइंस का, टेक्नोलॉजी का इंसानी ज़िंदगी में कितना अमल दखल है? देखिए मैडम, किसी भी मुल्क की तरक्की का जो अगर आप देखते हैं पूरी दुनिया में या पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो होती है वो एक बहुत अहम रोल प्ले करती है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बगैर आई एम सॉरी कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अगर आप डेवलप कंट्रीज़ की बात करें, अंडर डेवलप कंट्रीज़ की बात करें, या डेवलपिंग कंट्रीज़ की भी बात करें, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो होती है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन उस मुल्क की तरक्की के अंदर, इंडस्ट्रियल जो उसकी प्रोग्रेस होती है उसमें, और एक आम आदमी की जो लाइफ होती है उसमें उसका बहुत एक अहम रोल प्ले करती है। बिल्कुल, मतलब अगर हम कोई एक छोटी सी एग्जांपल ले लें, हर शोबा, मतलब एक आम लाइफ की एक छोटी सी जिंदगी, जब वो सुबह सोकर उठता है और रात को सोने तक, इसमें टेक्नोलॉजी जो है जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, दुनिया भर में मतलब जिस तरह से साइंस के लिटरली मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें बन रही हैं जो लगता है कि मिरेकल्स हैं। मतलब अगर हम पुराने वक्त के इंसान की बात करें, वो आज की दुनिया में आ जाए तो शायद वो तो बेहोश ही हो जाएगा, लेकिन हमारी आज की प्रेजेंट दुनिया में भी ऐसी चीज़ें बन रही हैं जो लिटरली मिरेकल्स हैं। लेकिन हम अपनी बात करें, हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? देखिए जी, उसमें मैं समझता हूँ कि ऐसी भी बात नहीं है। जो पाकिस्तानी साइंटिस्ट, पाकिस्तानी इंजीनियर्स हैं, दुनिया के किसी भी जो वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स हैं उनसे कम नहीं हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप देखते हैं अमेरिका के अंदर देखते हैं, यूरोप के अंदर देखते हैं, और दुनिया की जो टॉप लीडिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं, उसमें आपको पाकिस्तानी नज़र आते हैं, और उनका रोल जो है वो बड़ा नुमाया रोल है, ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर शायद जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अहमियत हमें देनी चाहिए थी, शायद वो हमने अहमियत नहीं दी। जो इसका इसको एक अहमियत इस सेंस में देते कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटी एरियाज़ में रखते, अनफॉर्चुनेटली हमने उसको वो ड्यू जो उसको एक मुकाम देना चाहिए था वो चीज़ हमने नहीं दी। शायद इसी वजह से हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना पड़ रहा है। हमने दूसरों की मतलब चीज़ों पे जो है डिपेंड कर लिया आसानी से। मतलब अगर हम देखें डॉक्टर साहब, हमें कभी किसी मुल्क से पता चलता है कि जी किसी ने फ़लानी चीज़ ईजाद कर लिया, और कभी कहीं से कुछ और पता चल रहा था, लेकिन हमारे यहाँ हमें इस तरह की खुशखबरी नहीं मिलती कि हम लोगों ने जी ऐसा कुछ बना लिया है जो कि वर्ल्ड रिनाउन हो और हर बंदा उस पर अमेज्ड हो। क्या इसकी वजह क्या है? क्या हमारे यहाँ रिसर्चेस नहीं हो रही, और अगर हो रही हैं तो क्या उनको प्रॉपर्ली मतलब यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, या रिसोर्सेज की कमी है? क्या ख्याल है? मैं समझता हूँ जो इसमें तीनों चीज़ें जो है ना किसी तरह मिल के तो ओवरऑल नेट रिज़ल्ट उसका आ रहा है। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है, एक तो वसाइल की कमी है, वसाइल कम है हमारे यहाँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को चूँकि हमने प्रायोरिटी वो नहीं दी जो देनी चाहिए थी, उसके वसाइल उतने नहीं दिए जो हमें देने चाहिए थी, और जो साइंटिस्ट को भी हमने वो मुकाम नहीं दिया जो हमें देना चाहिए। अच्छा, वसाइल से वैसे आपकी मुराद में मतलब जानना चाहूँगी, सिर्फ या आप यू आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल थिंग, या फिर मतलब कुछ इसके अलावा भी और चीज़ें इन्वॉल्व हैं? देखिए जी, मेरे ख्याल में फाइनेंस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसमें फाइनेंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमें देखना होता है कि रिसर्च की अगर हम बात करें तो रिसर्च विदाउट फंडिंग, विदाउट एनी फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट के रिसर्च नहीं होती। लेकिन इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है ना, उन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव लिया है। हमारे जो करंट सिटिंग मिनिस्टर साहब हैं मीर चंगेज़ खान जमाली साहब, हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं मीर अखलाक अहमद तारड़ साहब,
چیئرمین پی سی سیاح ڈاکٹر شوکت پرویز صاحب اب یہ بہت ایفرٹس کر رہے ہیں کہ منسٹری کو ہم زیادہ سے زیادہ فنڈز دیے جائیں، اور فنڈز دینے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پریورٹیز اس طرح سیٹ کریں کہ ہماری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی گروتھ اور اس کی پروگرس کے لیے ہم کام کریں. اس کے لیے انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی آپ کام جب ہم نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کام کرنا ہے تو ہمیں اپنی پرائرٹیز فکس کرنی ہوگی. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ملک کی ضرورت کیا ہے، اس ملک کو کس چیزوں کی ضرورت ہے، اس انڈسٹری کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، تاکہ اس کے مطابق جو ہے نا ہم اپنی مطلب بلائنڈلی آپ چیزیں نہ بناؤ، آپ اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے ریسرچز کرو اور انوینشنز کرو. اچھا ڈاکٹر صاحب، مطلب ہم بات کرتے ہیں دنیا بھر میں اگر ہم دیکھیں تو ٹیکنالوجی کے استعمال سے مطلب نیچرل ریسورسز جو ہیں ان کو پرزرو کیا جا رہا ہے. ہمارے ہاں جو حالات ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، مطلب سب سے بجلی کی بات کر لیں، کیا کس قدر لوڈ شیڈنگ ہے، اور ہمارے ہاں جس طرح کا ویدر ہے، جتنا مطلب یہاں پہ سورج چمکتا ہے عام لفظوں میں اگر کہا جائے، تو ہم یہ سولر انرجی کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے اور ہم اپنے اس پرابلم کو کیا قابو میں نہیں لا سکتے؟ میڈم آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. دیکھیں انرجی اس وقت ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کا، اور انرجی سے پہلے میں ایک اور عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جب آپ نے نیچرل ریسورسز کی بات کی ہے، پاکستان دنیا کے چند ان واحد خوش قسمت ملکوں میں ہے جس میں بے شمار نیچرل ریسورسز ہیں. دنیا میں دیکھیں کاپر ہم نمبر 3 یا 4 پہ آ رہے ہیں. ہمارے پاس ڈیکوڈک ہے، ہمارے پاس سینڈک کاپر ہے. اس کے بعد آپ کوئلے میں آتے ہیں تو آپ کے پاس کول کے بہت تھر کول موجود ہے. اس کے علاوہ دنیا کی جو جسٹ نیم اینی تھنگ، آپ کے پاس نیچرل ریسورسز بہت ہیں. آپ کے پاس پریشس سٹونز ہیں، آپ کے پاس میٹلز ہیں، آپ کے پاس نان میٹلز ہیں، آرگینک ان آرگینک، ہر طرح کا ریسورسز آر اویلیبل ان دس کنٹری. یہ وہ ملک ہے جو دنیا کے چند خوش قسمت ملکوں میں ہے جس میں ہم 4 سیزن انجوائے کرتے ہیں. ہمارے پاس تمام قسم کے وسائل ہیں، تمام قسم کی چیزیں ہیں. میرے خیال میں جو چیز لیک کر رہی ہے وہ اٹ از سمپلی مینجمنٹ. ہمیں ان تمام ریسورسز کا بیسٹ یوٹیلائزیشن کیسے کرنی ہے، دیٹ از سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ. جہاں تک انرجی کی آپ بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں انرجی کی ایک بہت ہاٹ ٹاپک ہے. اس کو میں 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے پاس اس وقت اویلیبل ریسورسز کیا ہیں انرجی کے، کیا ان جو اویلیبل ریسورسز ہیں کیا اس کو ہم فلی یوٹیلائز کر رہے ہیں یا نہیں، کیا اس کی آپٹیمم یوٹیلائزیشن ہو رہی ہے. سیکنڈ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں آلٹرنیٹیو سورس آف انرجی کیا ہیں. اینڈ تھرڈ تھنگ از دا کنزرویشن آف انرجی. یہ 3 چیزیں ہیں. اگر آپ ان چیزوں کے اوپر ہم غور کرنا شروع کریں تو ہم شور کہ میں آپ کو بڑے باوسوق ذرائع سے کہہ سکتا ہوں، اور یقیناً کہ انشاءاللہ تعالیٰ انرجی کا جو پرابلم ہے وہ کوئی پرابلم نہیں ہے. جہاں تک اویلیبل ریسورسز ہیں جو ہمارے پاس، آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس ہائیڈرو، تھرمل اور نیوکلر اویلیبل ریسورسز ہیں. ان کو پراپر یوٹیلائز کیجئے، انہیں فلی یوٹیلائز کریں. جو ان کی جو شارٹ کمنگز جہاں پر آ رہی ہیں وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان شارٹ کمنگز کو ہم پورا کریں. صرف ایک اچھے طریقے سے ان ریسورسز کو مینیج کریں تو آئی ایم شیور کہ ہمارے ہاں کافی حد تک ہم اس پرابلم کو اچھا آپ نیوکلیر انرجی کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، مطلب جس مطلب دھڑا دھڑ ہمارے ہاں انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ہمارے ہاں فیکٹریز بند ہو رہی ہیں، اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمیں مطلب فیول نہیں مل رہا، مطلب ہمیں گیس نہیں ملتی. اس کے علاوہ ہمیں لوڈ شیڈنگ کے جو حالات ہیں، مطلب وہی دوبارہ سے انرجی کی طرف ہم آ جاتے ہیں. تو کیا نیوکلیر انرجی کے تھرو ہم اس کو اپنی اس پرابلم کو حل نہیں کر سکتے؟ دیکھیں میڈم، نیوکلیر از ناٹ چیپ سورس آف انرجی. آپ کے پاس چیپ سورس آف انرجی جو وہ ہے وہ ہائیڈرو. آپ پانی سے بجلی کو پیدا کیجئے، دیٹ از اے ویری ویری چیپ سورس آف انرجی جس سے آپ اس کو دیکھیے. اور سیکنڈ آپشن جو ہو سکتی ہے وہ ہمارے ہاں وہ ہے کوئلہ. کوئلے کے لیے کول گیسیفیکیشن کا ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے. ڈاکٹر سمر مبارک مند صاحب اور ان کی ٹیم، ہم بھی ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں اور وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. پی سی سیار اس میں کافی کام کر رہا ہے، اور ڈفرینٹ جو منسٹری کے اندر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں دے آر آل ورکنگ ٹوگیدر، اور اس کے لیے ہم ایشو کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. جہاں تک آپ نے سولر کی بات کی، یس آلٹرنیٹیو انرجی میں آپ سے یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس دنیا کے، پھر میں وہی گزارش کروں گا، پاکستان وہ بہت ہی بلیسڈ کنٹری ہے جس میں بہت زیادہ سورج اویلیبل ہے. دیٹ از اے ویری گڈ سورس آف انرجی. اگر ہم سولر کی بات کریں تو سولر بھی ایک اچھا سولوشن ہو سکتا ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی انیشیل کاسٹ تھوڑی سی زیادہ آ جاتی ہے. اس میں میرا خیال میں گورنمنٹ مل کے کچھ ایسا جو سولر سیل کو بنانے کا لوکلی اگر ہم کام کریں تو ہم شیور کہ اس کا ہم آلٹرنیٹیو چیپ سورس ڈھونڈ سکتے ہیں. ہم ڈاکٹر صاحب گورنمنٹ کے رول کی بھی ابھی بات کریں گے، لیکن یہاں پہ وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا، سو لیٹس ٹیک اے بریک.
میری دھرتی میری دنیا میں ویلکم بیک جناب. بات ہو رہی تھی سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے. ان دنوں پاکستان میں بھی اس حوالے سے بہت ساری ریسرچز ہو رہی ہیں. اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز میں بھی ریسرچز پہ زور دیا جا رہا ہے. اس وقت کراچی میں ہمارے ساتھی یونس آفریدی بھی ایک یونیورسٹی میں موجود ہیں. یونیورسٹیز میں سائنٹیفک ریسرچز کا کیا معیار ہے, ان کی کیا اہمیت ہے, جانتے ہیں یونس آفریدی سے. جی یونس آفریدی, آپ اس وقت کون سے کالج میں, کون سی یونیورسٹی میں موجود ہیں اور وہاں پہ کے اسٹوڈنٹس کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ جی نازیہ, آپ نے بات کی ہے سائنسی ترقی کے حوالے سے. آج ہمارا یہ ٹاپک بھی ہے اور آپ کے پاس لاہور میں DGPSIR موجود ہے. میں اس وقت کراچی یونیورسٹی میں موجود ہوں اور میرے ساتھ ہیں پرو وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی ڈاکٹر ناصر الدین خان صاحب. آپ کی بڑی خدمات ہیں سائنس کے شعبے کے حوالے سے اور یقیناً آپ سائنس کے پروفیسر ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو پورا ایک ہمارے پاس دور گزرا ہے, اس میں سائنس نے جو ترقی کی ہے, ہم نے جو ترقی کی ہے سائنس کے میدان میں, وہ کس حد تک ترقی کی ہے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ ترقی دنیا کے دیگر ممالک نے کی ہے؟ ہم کس سیکٹر میں زیادہ کامیاب ہوئے سائنسی ترقی کے حوالے سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس حوالے سے ہم آج بات کر رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کس کس شعبے میں, ایگریکلچر سیکٹر ہے, انرجی ہے, ہم نے کیا ترقی کی ہے, اس کے مضمرات ہمارے سامنے آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں؟ دیکھیے صاحب, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سائنس کی ترقی ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. اس میں وقت کے لحاظ سے تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اور ان تبدیلیوں کو ہمیں اڈاپٹ کرنا بنیادی فرض بنتا ہے. لیکن اصولاً میں جو دیکھ رہا ہوں, میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے ایگریکلچر سیکٹر کی جیسے آپ نے بات کی, ظاہر ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر میں اس وقت دنیا بھر میں امریکہ, برطانیہ اور بھی جو ترقی یافتہ ملک ہیں, اس میں سال میں 3-3, 4-4 فصلیں کی جا رہی ہیں. میری یہاں کتنی فصلیں ہو رہی ہیں؟ ایگریکلچر بہت ایڈوانس ہو چکی ہے, لیکن میں تو ابھی وہ ٹریڈیشنل چل رہا ہوں کہ میں سال میں فصل کا انتظار کر رہا ہوں. میں نے تو وہ ٹیکنالوجی نہیں اپنائی, گو کہ مجھے اپنانی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ سائنس تو ایک اتنی واضح حقیقت ہے کہ اس میں ترقی تو ایک جدا فیکٹر ہے. جو موجودہ سائنس ہے اسی کو اگر ہم اڈاپٹ کریں تو اس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اگر یونیورسٹیز کے ساتھ پاکستان کی بہت ساری یونیورسٹی میں بہت ساری ریسرچ ہو رہی ہے, اگر یہ ایک کوارڈینیشن ڈپارٹمنٹ قائم کر دیا جائے کہ جو ہائیلی یوزفل ریسرچ ہے وہ کس طرح سے پروڈکٹیو ہو سکتی ہے آنے والے وقت میں یا موجودہ وقت میں. مثال کے طور پر انرجی کے لیے نہری نظام کو بھی بروئے کار لایا جا سکتا ہے, اس سے بھی انرجی پروڈیوس کر سکتے ہیں, سورج سے انرجی پروڈیوس کر سکتے ہیں. دنیا کے ایسے ممالک جہاں سورج چمک نہیں رہا ہے وہاں سورج سے انرجی پیدا کی جا رہی ہے. میری یہاں تو اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے سورج کو دکھایا جا رہا ہے اور اس سے میں انرجی پروڈیوس نہیں کر رہا. تو اس وقت تو مجھے سائنس کی ترقی کے لیے وہ چیزیں کرنی ہیں جو میرے ملک میں اس وقت جس چیز کی بھی ڈیفیشنسی ہے, وہ اللہ کا کرم ہے اس ملک پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نوازا ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام چیزوں کو ہم بروئے کار لائیں جو قدرت نے ہمیں مہیا کیے ہیں. وہ تمام ٹیکنالوجی جو اس وقت ایگزسٹنگ ہیں اس میں بے شک ترقی کی ضرورت ہے, میں اس بات کا حامی ہوں, لیکن اس ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے, اس میں نئی چینجز لانے کے لیے اقدامات کی بھی تو ضرورت ہے نا. دیکھیے ہر چیز میں ایک یہ ہوتا ہے کہ جب میں کسی چیز کو متعارف کرانے جا رہا ہوں تو میرے پاس اس کا پہلا بنیادی اسٹرکچر بنا لینا چاہیے کہ اگر میں IT کراؤں گا تو میرا پروڈکٹ جائے گا کہاں. انڈیا میں سائبر ویلی پوری ڈیولپ ہو چکی, انہوں نے اپنا ایک انفراسٹرکچر ڈیولپ کر لیا تھا. میں نے میں نے تو یہ سنا تھا نا کہ سائبر ویلی بن رہی ہے, IT پارک بن رہا ہے, IT فلاں ہو رہا ہے, لیکن آج تک میرا جو IT کا پروڈکٹ تھا وہ تو مارکیٹ میں رول گیا, کیونکہ میں نے ان کا انفراسٹرکچر, میں نے باہر کی مارکیٹ کو کیپچر کرنے کے لیے IT میں وہ کچھ نہیں کیا جو بنیادی ریکوائرمنٹ تھی, جو بنیادی طور پر مجھے چاہیے تھا. میں نے پروڈکٹ تیار کر لی, اب میرا پروڈکٹ مارکیٹ کہاں ہوگا؟ مجھے پہلے چاہیے تھا کہ میں مائکروسافٹ کے ساتھ لنک کرتا, مجھے پہلے چاہیے تھا کہ میں انڈیا کے ساتھ کولیبریشن کرتا, مجھے پہلے چاہیے تھا کہ چیفس آف ڈیولپمنٹ کے لیے چائنا اور ہانگ کانگ کے اور ملیشیا اور سنگاپور کے ساتھ پیک کرتا کہ میں یہ اپنا پروڈکٹ تیار کرنے جا رہا ہوں, یہ میرا پروڈکٹ کہاں فیڈ ہوگا, اس کی پروڈکٹیوٹی فیوچر میں کیا ہوگی. میں نے وہ پلان نہیں کیا, میں نے فوراً سے IT انٹروڈیوس کر دیا اور IT میں پروڈکٹ تیار کر دیا. IT میں پروڈکٹ تیار کرنے کے بعد میرا پروڈکٹ ضائع ہو گیا. دیکھیے اس وقت
مارکیٹ میں پی ایچ ڈی کا ریکٹ چلا گیا, سب پی ایچ ڈی کرو, پی ایچ ڈی کرو. پی ایچ ڈی کریں, بے شک کریں, لیکن پی ایچ ڈی کی مارکیٹ کیا ہے؟ میرے ملک میں کتنے پی ایچ ڈی کی اس وقت ضرورت ہے؟ نمبر ایک, میرے ملک میں ایجوکیشن ریفارم لانے کی انتہائی بیسک ضرورت ہے, لیکن اس کے لیے پی ایچ ڈی کی شرط یا اس کے لیے فلاں امپیکٹ فیکٹر میں پرچہ چھپنے کی شرط. میرا پرچہ یہاں, میرے بہت سارے ٹیچرز کمپلین کرتے ہیں کہ ان کا پرچہ یہاں کے جرنل میں نہیں چھپ رہا اور باہر کے جرنل میں چھپ گیا. تو اس کا مطلب ہے میرے جو یہاں میرے پاس پروڈکٹ موجود ہے اس کا مطلب اس نے اتنا پوٹینشیل تھا کہ اس کا پرچہ یہاں بھی چھپ سکتا تھا, لیکن وہ نہیں چھپا. تو دیکھیے میں بار بار یہ اپیل کروں گا کہ اس وقت ضرورت اس بات کی, میرے ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو چاہیے یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی ریسرچ لنکیج ڈیولپ کرے, یونیورسٹی ٹو گورنمنٹ آف پاکستان ایک کوارڈینیشن ڈیولپ کرے, اور یہ جتنا میری کی ریسرچ, جتنا میرا پروڈکٹ ہے ان کو آگے بڑھانے کے لیے ایک سیل امیجیٹ افیکٹ, ایک سیل قائم کیا جائے, اور تمام اس میں جتنی یونیورسٹیز اور جتنے اور ریسرچ کرنے والے انسٹیٹیوٹ ہیں ان کی ریسرچ, انہوں نے جو سائنس میں ڈیولپمنٹ کی ہے وہ ان کو لے کر ہائی لائٹ کیا جائے, اور گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ کوارڈینیشن کر فردر آگے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. تھینک یو. آپ نے سنا نازیہ ڈاکٹر ناصر الدین خان صاحب کی بات کہ جو ہم نے ترقی کی بات کی اور بڑا ڈیفائن کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ جو مس کمیونیکیشن ہے یا جو رابطے کا فقدان ہے سرکاری جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں ان کے حوالے سے, اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے حوالے سے جو تجویز دی ہے کہ جو آپس میں یونیورسٹی کی جو ریسرچرز لوگ ہیں, ریسرچ جو ہوتی ہیں, ان کو اگر ایک دوسرے سے وہ رابطہ کر لیا جائے تو یقیناً ہم ترقی کے سائنسی ترقی کے میدان میں بہت آگے جا سکیں گے. جی نازیہ. کراچی سے سائنٹیفک ریسرچز کے بارے میں ہمیں آگاہ کرتے تھے یونس آفریدی. آفریدی آپ کا بہت بہت شکریہ. ویسے دیکھا جائے تو کمپیوٹر سائنس کی ایک بہت ہی اہم ایجاد ہے اور کمپیوٹر کی وجہ سے فاصلے سمٹ گئے ہیں. آپ ہزاروں میل دور بیٹھے افراد سے چند سیکنڈز میں رابطہ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ رابطوں کا ہی نہیں بلکہ انفارمیشن اور علم کے حصول کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے. تو دنیا بھر کی 50,000 لائبریریز کا علم آپ انٹرنیٹ سے حاصل کر سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا کمپیوٹر سیکنڈز میں آپ کے ہزاروں کام کر سکتا ہے. کمپیوٹر اگر آپ کی جیب میں ہے تو سمجھے پوری دنیا ہی آپ کی جیب میں ہے. کمپیوٹر اور انٹرنیٹ ٹیکنالوجی نے انسانی زندگی پر کیا اثرات ڈالے ہیں, ڈاکٹر شہزاد عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کیا کہتے ہیں کہ کتنا انٹرنیٹ نے, کمپیوٹر نے ہماری زندگیوں کتنا چینج کیا ہے, اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, کس سینس میں؟ دیکھیے جی, میں سمجھتا ہوں کہ کمپیوٹر نے ایک بہت بڑا ریولیوشن لایا ہے پوری دنیا کے اندر. کمپیوٹر ایک بہت بڑی چینج ہے. آپ دیکھیں پوری دنیا جو ہے وہ آپ کی ایک فنگر ٹپ کے اوپر ہے, اور اگر جو بھی آپ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں, کوئی چیز لینا چاہتے ہیں, تو وہ آپ کی یو جسٹ یوز ون فنگر اینڈ دا ہول ورلڈ از دیئر. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی زندگی کے اندر کمپیوٹر نے ایک بہت اہم رول ادا کیا ہے, پازیٹیو رول. یس, میں سمجھتا ہوں وہ تو پھر انسان کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کیسے یوز کیسے کرتے ہیں. بٹ جنرلی دیکھا یہ ہے کہ جو کمپیوٹر ہے, کمپیوٹر از پلئنگ اے ویری امپورٹنٹ رول. اور عام زندگی میں میرا خیال میں اب چھوٹے سے کام سے لے کے بڑا سے بڑا کام جو ہے, اور وہ کمپیوٹر, اور اگر آپ عام جو آج کل ہماری زندگی میں کمپیوٹر کے رول کو آپ نکال دیں تو I'm sorry کہ we feel like that we are dead. بالکل صحیح. اس میں چاہے ہم ریسرچز کر رہے ہوں, کوئی ٹیکنالوجی بنا رہے ہوں, اس کی اسمبلنگ ہو, اس کی انوینشن, مطلب ہر چیز میں جو کمپیوٹر انوالو ہے. انجینئرنگ کے اندر بھی, انجینئرنگ کے اندر بھی آپ جیسے بہت سارے فیلڈس ہیں اس میں انجینئرنگ بھی وداؤٹ کمپیوٹر ایک سائنٹسٹ اور انجینئر از جسٹ ٹو بی آنیسٹ از جسٹ لائک اس کو بہت بڑا ہینڈی کیپ ہے اس کا. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, مطلب جس طرح پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں مطلب اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں جو ٹیکنالوجی جس طرح سے بوم کیا ہے, تو وہاں پہ جو بھی زراعت ہیں, جتنی بھی ایگریکلچر ہے, وہاں پہ کتنی زیادہ آپ دیکھیں ترقی ہوئی ہے. ایون مطلب ہم عرب کنٹریز کی اگر ایگزامپل لے لیں تو وہاں پہ بھی مطلب 10 ڈراپ جو واٹر ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے انہوں نے صحرا میں بھی مطلب ایگریکلچر انہوں نے اگا لی ہیں. ہم پاکستان کی بات کریں 70% ہماری لینڈ جو ہے وہ ایگریکلچر کرنے والی ہے, مطلب ہم اس کو کاشت کر سکتے ہیں, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, وہی پرانے مطلب اپنی ساری ہم لوگوں نے کوئی ٹیکنالوجی یوز نہیں کر رہے اور وہی پرانے چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں, اور اسی طرح سے شاید اپنی بہت ساری لینڈ کو ویسٹ بھی کر رہے ہیں. کیا کوئی اس سے ریلیٹڈ کوئی کسی قسم کی ریسرچز نہیں ہو رہی, اس بہتری کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا؟ دیکھیں میڈم, پوری دنیا کے اندر جہاں تک ایگریکلچر کا تعلق ہے, ایسی ٹیکنالوجیز آر اویلیبل جس میں انہوں نے اپنی جیلڈ کو بڑھایا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پروڈکٹ کو بھی اس کو جو امپروو کیا ہے, جو آپ کے زرعی چیزوں میں آتا ہے. انفارچونیٹلی اس میں ہم بہت پیچھے ہیں, بہت پیچھے. میں یہ لفظ کہنا چاہوں گا, ہم جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں ان کو ہم یوز نہیں کر رہے.
اس کی وجہ سے ہماری جو پرسنٹیج ییلڈ ہے وہ بہت کم ہے دنیا میں، جتنی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایریا جس کے اوپر، چونکہ پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ ایگریکلچر کنٹری ہے اور ہماری جتنی بھی اکانومی وہ بیس کر رہی ہے ایگریکلچر پہ، لیکن یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ایک شفٹ کی ضرورت ہے. ایگریکلچر اکانومی کی بجائے ہم نے ٹیکنو بیس اکانومی کی ضرورت ہے کہ ہماری اکانومی صرف ایگریکلچر پہ کام نہ کرے بلکہ ہمیں انڈسٹری اور ٹیکنالوجی کو اتنا امپروو کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں ہم اپنی جتنی اکانومی ہے وہ ہماری ٹیکنالوجی اور نالج بیس اکانومی ہو. اس میں ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بہت بڑا سکوپ ہے جس میں ہم لوگ کام کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ مطلب ٹھیک ہے بات کریں گے ٹیکنو بیسڈ مطلب ہماری یہ ہونی چاہیے اکانومی، تو کیا اگر ہم ابھی ایز اے مطلب ایگریکلچر کنٹری اگر ہم اپنی صرف اسی ٹیکنالوجی پہ زیادہ بیسڈ کر کے اگر ہم اسی کو امپروو کر جائیں تو ہماری اکانومی دیکھیں کتنی بہتر ہو سکتی ہے؟ جی آئی ایگری ود یو. میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی زراعت کو چھوڑ کے اور ٹیکنالوجی کی طرف آ جائیں، نہیں. میری مراد یہ ہے کہ ہم زراعت کو بھی ساتھ ساتھ زراعت کے اندر جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں دنیا میں اس پہ کام ہو رہا ہے، ہائیبرڈ سیڈز آ رہے ہیں اور بے شمار ٹیکنالوجیز ہیں جس کے اوپر ہم کام کر کے ہم پرسنٹیج ییلڈ بھی بڑھا سکتے ہیں، اپنی کھیت سے زیادہ پیداوار بھی لے سکتے ہیں، بہتر پیداوار بھی لے سکتے ہیں. ہمیں اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ٹیکنو بیس اکانومی کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن اس میں میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ زراعت کے اندر بھی ہم اپنی نئی ٹیکنالوجی جو نئی چیزیں ہیں اس کو ہمیں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو ہمیں اپنا ون آف دا پرائرٹی ایریا رکھنا پرائرٹی بنانی چاہیے. بالکل صحیح. یہاں پہ مطلب ہمارے جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنی چیزیں شیئر کرنا چاہتے ہیں، اپنے خیالات ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہے، ہم دیکھتے ہیں کون ہے. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں انجینئر صغیر الدین بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی، آپ نے سنا ہمارا آج کا کیا ٹاپک ہے اور ڈاکٹر شہزاد عالم جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میرا ڈاکٹر سوال یہ ہے کہ پاکستان نے ایٹامک انرجی میں، ایٹامک سائنس میں تو بہت زیادہ ترقی کی ہے لیکن سائنس کے جو دیگر شعبے ہیں اس میں اتنی ترقی نہیں کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی دیکھیں سگیٹ صاحب، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے یہ اتنا اہم کویسچن کیا. دیکھیں جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ اٹامک انرجی کے اندر یا اٹامک کے اندر ہم نے بہت ترقی کی اور باقی چیزوں میں کام نہیں کیا، تو وہ ایک سیٹ ٹارگٹ تھا، وہ ایک پوری ٹیم کو ایک ٹارگٹ دیا گیا تھا، وسائل ان کے پاس تھے، کلیئر ان کے پاس آبجیکٹیو تھے اور ماشاءاللہ اس ٹیم نے جو کام کیا میں سمجھتا ہوں آئی سلوٹ آل مائی سائنٹسٹ، جو سینئر لوگ تھے جنہوں نے اس میں کام کیا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. لیکن جہاں تک دوسروں کا تعلق ہے جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر، آئی ایم سوری کہ میں پھر وہی گزارش کروں گا کہ وسائل کی کمی، ہمیں وہ وسائل نہیں دیے گئے جو اٹامک انرجی کے پاس وسائل تھے. شاید یہی ایک وجہ ہے، ایک تو وسائل، اس کے ساتھ ساتھ کلیئر کٹ ٹارگٹس اور گولز. بالکل صحیح. بہت شکریہ صغیر صاحب ہمیں کال کرنے کا. آئی ایم شیور آپ کو آپ کی بات کا جواب مل گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کو میں کنٹینیو آگے کروں گی کہ شاید آپ جس طرح بات کر رہے ہیں کہ مطلب اٹامک سیکٹر کو بہت زیادہ انہوں نے وسائل دیے، یعنی کہ انہوں نے ایک پرائیورٹی سیٹ کی. پرائیورٹیز ہمیں سیٹ کرنے کی شاید ضرورت ہے کہ ہمیں کس چیز پہ کہاں اور کیا کام کرنا ہے. خیر ابھی آج کل اگر ہم حالات دیکھیں تو ملک کے حالات کا مطلب بالکل ہی خراب ہوئے ہیں اور کافی چیزیں ہم کافی انفارچونیٹلی بہت بری طریقے سے چل رہی ہیں. اگر ہم ٹیکنالوجی کے فائدوں کی ہم نے بڑی ساری بات کر لی، اگر ہم بات کریں ویسے جس طرح پہلے ہم ایگریکلچر میں بھی ایون بات کرتے ہیں، میں دوبارہ سے وہی بات کرنا چاہوں گی، تو باہر یہ ہوتا ہے کہ مطلب اس کے ساتھ ساتھ کیا ایک چیز یہ نہیں ہوئی کہ ٹیکنالوجی آ گئی، آپ کی پیداوار بھی بہت زیادہ بڑھ گئی، لیکن اس سے آپ کی جو ایک جگہ پہ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوتے تھے، ان کی جو جابس تھیں، جتنی جابس کریٹ ہوتی تھیں اس کے لیے، کیا اس کا ڈاؤن فال نہیں آ گیا؟ کیا اس سے مین پاور کو پرابلم نہیں ہوئی آپ کے خیال میں؟ میڈم شاید یہ معاملہ، یہ پرابلم ان ملکوں میں بہت زیادہ سیریس ہے جہاں پہ مین پاور کی کمی ہے. پاکستان دنیا کے چند ان خوش قسمت ملکوں میں میں جو عرض کرنا چاہوں گا جہاں ہیومن ریسورس اویلیبل ہے. ہمارے ہاں ہیومن ریسورس کی کوئی کمی نہیں ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کے اندر اگر ہم نئی ٹیکنالوجیز کو لے آتے ہیں، نئی ٹیکنیکس کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو بہت زیادہ شاید فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہمارے اپرچونیٹیز بھی اس لحاظ سے زیادہ ہوں گی. اچھا چلیں ٹھیک ہے، یہ بات ہم اس کو فردر ابھی دوبارہ سے آگے جاری رکھیں گے، لیکن یہاں پہ ایک دفعہ پھر سے وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک ہے. سو لیٹس ٹیک اے بریک. میری دھرتی میری
دنیا میں ایک دفعہ پھر سے ویلکم بیک. ہم دوبارہ سے ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب, مطلب ہم ویسے بات کر رہے تھے, جو ہمارا ٹاپک ہم جو ڈسکس کر رہے تھے کہ ٹیکنالوجی کے آنے سے ہمارے یہاں ہم بات کرتے ہیں کہ جابس جو ہیں وہ لمیٹیڈ. ایک ایگزامپل مطلب جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ ایک کام جو 10 لوگ ایک وقت میں کر رہے ہوتے ہیں, وہی کام اگر کمپیوٹر کے آنے سے یا ٹیکنالوجی کی انوالومنٹ سے وہ کام ایک بندہ کر سکتا ہے, تو کیا آپ کے خیال میں ان 9 لوگوں کی جاب جو ہے وہ خطرے میں نہیں پڑ گئی؟ میڈم میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جیسے پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں ہیومن ریسورس بہت اویلیبل ہے, ہمارے ہاں مین پاور کی کوئی اتنی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بات صحیح ہے کسی حد تک کہ اگر ایک کمپیوٹر آ جاتا ہے, کوئی جاب جو 10 لوگ کرتے تھے, وہ جو پرانا کنونشنل اسٹاک انٹری کا طریقہ ہوتا تھا, کمپیوٹر آ گیا, دے فیل لٹل بٹ انسیکیور کہ جی شاید ہماری جاب خطرے میں پڑ گئی ہے. اب پھر اب بات آ جاتی ہے مینجمنٹ کی کہ اگر ہم جو 9 بندے اسپیئر ہوئے ہیں ان کو ہم کس طرح یوٹیلائز کرتے ہیں. اگر اس کی ہم پراپر یوٹیلائزیشن کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اٹ ڈپینڈس کہ ہم ان اپنے وسائل کو کیسے اچھے طریقے سے ہم جو ہے نا مینیج مطلب اگین بات جو آ گئی ہے وہ مینجمنٹ کی آ گئی ہے. یہاں پہ ایک اور لائیو کال ہمارے ساتھ ہے, ہم دیکھتے ہیں کون لائن پر ہے. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں ڈاکٹر ثقلین بول رہا ہوں ایف سی کالج یونیورسٹی سے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارے ساتھ جو ہے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. آج کا ٹاپک ہمارا آپ کو پتہ ہے. جی میرا سوال ڈاکٹر شہزاد عالم صاحب سے ہے کہ ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ انرجی کرائسس کا ہے. ہمارے پاس گیس نہیں ہے, ہمارے پاس بجلی نہیں ہے, ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے. اگر ہے یہ سب کچھ تھوڑا بہت تو بہت زیادہ وہ مہنگا ہے کہ ہم اس کو افورڈ نہیں کر پا رہے. اس سلسلے میں ہماری سائنٹیفک آرگنائزیشنز اور خاص کر PCSIR اس سلسلے میں پریکٹیکلی کیا ایسا کام کر رہا ہے کہ آنے والے سالوں میں ہمیں اس کا رزلٹ ملے گا؟ ٹھیک ہے ثقلین, بہت بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا. بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات اٹھائی ہے کہ آپ کا PCSIR کیا اس بارے میں جو بھی انہوں نے ایشوز بولے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں گزارش کروں گا جیسے کہ انرجی بہت بڑا ایشو ہے اس ملک کا. یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے تھا بہت عرصہ پہلے, لیکن ہم نے اس کو ایڈریس نہیں کیا. اس کی وجہ سے آج ہم یہ پرابلمس جو ہے نا یہ دیکھ رہے ہیں. جہاں تک منسٹری کا تعلق ہے, جی منسٹری اس معاملے میں بہت سیریس ہے کہ ہمیں آلٹرنیٹیو سورس آف انرجی اور جو اویلیبل سورسز ہیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اس میں کول ایک بہت بڑا ایشو ہے. کول کے لیے کول گیسیفیکیشن کا پروجیکٹ شروع ہو چکا ہوا ہے. ڈاکٹر سمر صاحب اور ان کی ٹیم اور بہت سی پورے پاکستان کی جو منسٹری کے اندر ڈپارٹمنٹ ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے, اٹامک انرجی بھی ان کے ساتھ ہے, وہ سب مل کے اس کام کو کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب از پلینگ اے ویری امپورٹنٹ رول جہاں تک کول کا تعلق ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس آلٹرنیٹیو انرجی میں ونڈ ایک ایسا سلوشن ہے جو بہت چیپ سورس ہے انرجی کا. ہمارے ہاں دیکھیں مور دین 1000 کلومیٹر کی کوسٹل لائن ہے جو شروع ہو رہی ہے سمندر کے ساتھ ساتھ. یہ وہ ایریا جہاں پہ ونڈ بہت ابنڈنٹلی اویلیبل ہے. ہمیں ونڈ ملز لگانی چاہیے چھوٹی سے بڑی مختلف سائزز کی, تاکہ ہم وہاں کے جو لوکل وہ ایریا ہے وہاں پہ انرجی جو ہے نا جی ہاں اس کو ہم وہ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی سولر ہے, سولر پہ بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے انیشیل کاسٹ اس کی زیادہ ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں, نہیں, ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. ایٹ لیسٹ اس کو ہمیں کنسیڈر کرنا پڑے گا جو آج کل ہمارے ملک کے حالات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بڑا ایک اچھا سلوشن یہ ہے کہ جو ایک عام آدمی ایک گھر بناتا ہے تو وہ 2 سے 2.5 کروڑ روپے کا گھر بنتا ہے. اگر اس کے لیے کمپلسری کر دیا جائے کہ انیشیل کاسٹ اگر آپ 1000 سے 2000 واٹ کا اگر آپ ایک پورا یونٹ لگاتے ہیں جس میں 4 سے 5 پنکھے چل سکتے ہیں, 4 سے 6 لائٹس اس گھر کی چل سکتی ہیں, اس کی انیشیل کاسٹ تقریباً 5 سے 6 لاکھ روپیہ ہے. ایک شخص جو 2-2.5 کروڑ کا گھر بنا رہا ہے اس کے لیے 5 سے 6 لاکھ روپیہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. تو یہ کمپلسری کر دیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو نیا گھر بنے, جو بڑا گھر بنے, اس میں سولر از ون آف دا سورس آف انرجی, وہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ہم گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کو سبسڈائز کر دیں کہ سولر انرجی کو بھی ہم یوٹیلائز کریں تو ہم شور کہ اس کو بالکل سے گورنمنٹ کو اپنا رول بہت زیادہ پلے کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ہم ایک دفعہ بریک لے لیتے ہیں, پھر بریک سے واپس آ کے ہم اپنی بات جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے پاکستان میں ٹیکنالوجی کے حوالے سے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے. یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی لائن پر, ہم دیکھ لیتے ہیں کون ہے. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, محمد عامر بات کر رہا ہوں ملتان سے. جی عامر, آپ نے ہمارا آج کا ٹاپک سن لیا, سائنس اور ٹیکنالوجی پہ بات ہو رہی ہے اور ہمارے ملک میں اس کے کیا حالات ہیں, اس پہ بات ہوئی. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟
میں جی سوال صرف یہی کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں بڑے بڑے نام پیدا ہوئے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر سلام صاحب اور بھی بہت سارے لوگ. اب کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں اب اس قسم کے سائنسدان پیدا نہیں ہو رہے، اور اگر ہو بھی رہے ہیں تو وہ سامنے نہیں آ رہے؟ ہمارے ریسورسز کی کمی ہے، یا ہمارے یوتھ ایسے نہیں رہے، یا ہم لوگ خود ان لوگوں کو پیچھے رکھ رہے ہیں؟ عبدالقدیر خان صاحب یا پھر اور بھی جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں ان کو تو ہماری قوم نے پیچھے کر دیا. قوم بے شک ان کو آگے لے کر آئے، لیکن شاید ہمارے حکمرانوں نے ان کو پیچھے کر دیا. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے نئے جو ایک سائنسدان ہیں، ینگ بلڈ جو ہے، وہ آگے کیوں نہیں آ رہا؟ بہت بہت شکریہ عامر صاحب آپ کا کال کرنے کا. بڑی ویسے انہوں نے بات کی ہے، بڑی اچھی بات کی. آپ کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں میڈم، میں گزارش پھر وہی کروں گا کہ یہ وہ ملک ہے جس نے ڈاکٹر عبدالسلام، ڈاکٹر عبدالقدیر اور ان جیسے بے شمار اچھے ویل نون ورلڈ ریناؤنڈ سائنٹسٹ پیدا کیے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ اب سائنٹسٹ پیدا نہیں ہو رہے، بالکل پیدا ہو رہے ہیں. ہمارے سائنٹسٹ جو انجینئرز ہیں، دنیا کے ٹاپ کلاس جو سائنٹسٹ اور انجینئرز ہیں، ان سے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب بات وہی ہے کہ شاید ہمارے جو اچھے سائنٹسٹ اور جو ورلڈ ٹاپ کلاس ہیں وہ سارے کے سارے باہر جا کے سرو کر رہے ہیں، اور ان کی خدمات اور ان کی جو ساری صلاحیتیں، ان کا فائدہ باہر کے ملک اٹھا رہے ہیں، باہر کے لوگ اٹھا رہے ہیں. ہم کیوں نہیں؟ جی آپ سے میں بالکل 100% ایگری کرتا ہوں. میرے ساتھ بے شمار ایسے کلیگ تھے جو ہم اکٹھے پی ایچ ڈی کرنے کے پاکستان آئے، واپس چلے گیا. ناؤ دے آر سیلنگ فش اینڈ چپس ان امریکہ اور ان ادر پارٹ آف دا ورلڈ. بات یہ ہے کہ ہمیں ان تمام یہ جو برین ڈرین ہو رہا ہے اس کو روکنا ہے ایٹ اینی کاسٹ. آئی ایم ٹیلنگ یو دس از سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ فار دا ڈیولپمنٹ آف دس کنٹری، کہ ہم اپنے سائنٹسٹ اور انجینئرس کو جو ان کا ایک ڈیو مقام بنتا ہے وہ ہم انہیں ضرور دیں، انہیں تھوڑی سی سہولتیں دیں، ان کو تھوڑے سے وسائل دیجیے. اینڈ آئی ٹیل یو ون تھنگ، دے کین میک میریکلز. آپ کے سامنے ایگزامپلز موجود ہے، آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ اس ملک کے سائنٹسٹ کو جب بھی کوئی چیلنج دیا گیا انہوں نے اس چیلنج کو لیا اور انہوں نے پوری فارچون چینج کر دی. تو بات یہ ہے کہ ابھی بھی برین ڈرین کو ہمیں روکنا ہے، بلکہ برین ڈرین کی بجائے ہمیں برین گین کرنا ہے. جو باہر سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے ان کو واپس لانے. اینڈ دا گورنمنٹ از کوائٹ سیریس، اور گورنمنٹ نے ابھی ایسے انسینٹیو ہائر ایجوکیشن کمیشن، منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور دوسرے ڈپارٹمنٹس نے کیے ہیں کہ ہم جو باہر لوگ، ہمارے پاکستانی سائنٹسٹ جو باہر کے ملکوں میں کام کر رہے تھے ان کو واپس لائیں. ان کو اتنی اٹریکٹیو سیلری اور اس طرح کی سہولتیں دی ہیں کہ وہ واپس آئے ہیں. بٹ اسٹل آئی وڈ سے کہ شاید یہ چیزیں ابھی بہت کم ہیں، اس میں مزید اور بہت کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم برین ڈرین کو روکیں. اور دیکھیں اب ہمارے ملک کا سائنٹسٹ جو ہے، جو ایک اس ملک کی اتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر ہیوج انویسٹمنٹ ہوتی ہے ایک سائنٹسٹ اور ایک انجینئر کو کرانے میں، وہ جب ایک ٹائم آتا ہے ٹائم ٹو ڈیلیور، وہ کیا کرتا ہے، اچھا جی میں امیگریشن لے رہا ہوں، امیگریشن ٹو دا ڈفرنٹ کنٹریز، اور وہ ایک ٹرین مین پاور ان ملکوں کو مل رہی ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے who's a sufferer? Pakistan is a sufferer. ہم لوگ ان کو جانے کیوں دے رہے؟ Why they are shifting to other countries? Just because we are not taking care of them what they deserve. تو اب ہمیں یہ کرنا یہ ہوگا کہ ہم اپنے جو سائنٹسٹ ہیں، جو ہمارے انجینئرز ہیں، ان کو آپ ایک اچھا، ان کو اٹریکٹیو پیکیج دیجیے، ان کو اتنی سہولتیں دیں، اور اتنا، اور ساتھ ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے پرائرٹی. ہم وسائل دینے کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں نا کیرٹ اینڈ اسٹک، وہ ضرور ہونا چاہیے. جیسے ابھی ہم لوگ PCSIR میں بھی کام کر رہے ہیں، منسٹری کے اندر بھی سیکٹر صاحب نے، منسٹر صاحب نے، چیئرمین صاحب نے انسٹرکشنز دی ہیں کہ اپنی پرائرٹی فکس کیجئے، بیکاز وی ہیو ویری لمیٹڈ ریسورسز، اور ہمیں اس کی بیسٹ یوٹیلائزیشن اسی صورت میں ہوگی جب ہم اپنی پرائرٹی کریں. پرائرٹی فکس کریں کہ اس ملک کو ضرورت کیا ہے. ریسرچ کرنی ہے تو کس ڈائریکشن میں کرنی، ایک ایسی ریسرچ جو اپلائیڈ ریسرچ ہو اور فوری طور پہ اس کو آپ انڈسٹری کو ٹرانسفر کرتے تو پھر اس کا ایک فائدہ ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، PCSIR کے حوالے سے اگر ہم کوشچن کریں تو PCSIR لاہور مطلب کیا، اس کا کیا رول ہے بیسیکلی سائنس اور ٹیکنالوجی میں؟ کیا آپ کی سروسز کیا ہیں، کیا کیا آپ سروس پرووائڈ؟ دیکھیں میڈم، گزارش یہ ہے کہ جہاں تک PCSIR کا تعلق ہے، بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ PCSIR اٹ اسٹینڈس فار پاکستان کونسل فار سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انڈسٹری کو ہیلپ کرنا، اور انڈسٹری کو ہیلپ کرنا، ان کو ان کی جو ٹربل شوٹنگ ہوتی ہے، ان کی جو ٹیسٹنگز ہوتی ہیں، ان کے کوئی پروڈکٹ ڈیولپ کرنا ہے، اور ان کی جو بے شمار پرابلمز ہوتی ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اس کا جو ہے نا مین رول ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیسک ریسرچ کرنا. اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ تقریباً 9000 سے لے کے 11-12,000 جابس ایک سال میں ہم لوگ لاہور میں کر رہے ہیں. اسی طرح ہماری کراچی لیب ہے، پشاور لیب ہے، کوئٹہ لیب ہے، اس کے بعد حیدرآباد میں بھی ہے. مختلف پورے پاکستان بیسس کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں. تو اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ انڈسٹری کو ہیلپ آؤٹ کرنا.
اور اس کے لیے ہم مختلف طریقوں سے ہم ان کو ہیلپ کر رہے ہیں، اور ہماری جو لیبز ہیں وہ زیادہ تر ISO 9000 اور ISO 17025 ایکریڈٹ لیب ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیسٹنگ رپورٹ ہم پروڈیوس کرتے ہیں وہ پوری دنیا میں ایکسیپٹیبل ہے. تو اس لحاظ سے دیٹ شوز. لیکن ڈاکٹر صاحب سوری میں آپ کو کٹ کر رہی ہوں، ISO 9000 یہ ایک کوالٹی اسٹینڈرڈس کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں تو مطلب ہر دوسری چیز کو جو کہ مطلب اس اسٹینڈرڈ کو میٹ بھی نہیں کرتی، ہر ایک کے پاس وہ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. ہمارے پاس ISO 9000 کا جی یہ ہمارے سرٹیفائڈ ہیں ہم لوگ اس کوالٹی کے اس پہ. یہ بھی بات شاید آپ بھی والد سے جانتے ہیں. تو اس کو اس طرح سے مس یوز کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں میڈم، اسٹینڈرڈ جو ہے نا، اسٹینڈرڈ اٹ سیلف وہ تو آپ کو بتاتا ہے کہ ایک آپ کو گائیڈ لائن دیتا ہے کہ اپنے سسٹم کو کیسے امپروو کرنا ہے. اب پھر ڈپینڈ کرتا ہے پھر انسان کے اوپر کہ اس کا مس یوز کرتا ہے یا یوز کرتا ہے. ٹیکنالوجی کا ہم مس یوز کرتے ہیں، یہ ہم پہ بیسیکلی ڈپینڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت انفارچونیٹلی ختم ہو رہا ہے، بڑی اچھی ڈسکشن چل رہی ہے. اینڈ میں آپ سے کہنا چاہوں گی وہ لوگ جو مطلب سائنٹسٹ بننا چاہ رہے ہیں اور آنا چاہ رہے ہیں اس ٹیکنالوجی میں اور ترقی کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو لوگ یہاں سے پڑھ کے چھوڑ کے جا چکے ہیں ہمارے ملک اور باہر جا کے سرو کریں، ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل یہ میرا بہت ایک کلیئر میسج ہے. اس ملک کے اندر اللہ نے بہت وسائل دیے ہیں، بہت کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور مزید ہوگا. ایک بہت بڑی پازیٹیو لوگوں کے ذہنوں میں چینج آ رہی ہے. تو جہاں تک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، دیکھیں جی اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، جیسے توجہ ابھی دی جا رہی ہے. اور میں سب کو یہی کہوں گا کہ ہمیں اس فیلڈ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو ہم ون آف دا ٹاپ پرائرٹی ایریاز جیسے گورنمنٹ کے ہوتے ہیں اس میں ہم اسے رکھیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم ترقی کر سکتے ہیں. اور اس میں ترقی نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. ہمارے ہاں ہیومن ریسورس بہت اچھا ہے، دنیا کی بیسٹ مین پاور از اویلیبل ود اس. ہمارے پاس بیسٹ ریسورسز آر اویلیبل. دا اونلی تھنگ لیکنگ از ٹو میک دا گڈ بلینڈ آف آل دیز ریسورسز اینڈ میک دا گڈ چینل. اس کو ہم اچھے طریقے سے چینلائز کر دیں تو آئی ایم شیور کہ ہم بہت اچھے ریزلٹس آئیں گے. اینڈ آئی ایم کوائٹ کانفیڈنٹ کہ جی ہم انشاءاللہ یہ بہت جلد چینج آپ کو آنی شروع ہو جائے. انشاءاللہ ہم بھی یہی امید کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں آنے کا. ناظرین یہ بات تو طے ہے کہ ٹیکنالوجی سے بھرپور فائدہ اٹھا کر ہی ہم تیزی سے ترقی کی منزلیں طے کر سکتے ہیں. غربت ختم کی جا سکتی ہے، لوڈ شیڈنگ سے بھی چھٹکارا ممکن ہے اگر سائنسی میدان میں نمایاں شخصیات کی صلاحیتوں سے استفادہ کیا جائے. میری دھرتی میری دنیا میں اتنا ہی. پھر حاضر ہوں گے نئی باتوں کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.